अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। दुआ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी माना पुकारना, मांगना, इल्तिजा करना, इल्तिमास करना, मदद तलब करना वगैरह है। दुआ का इस्तिलाही माना इंसान का अपनी तमाम ज़रूरियात और हाजात का अपने खालिक और मालिक यानी अल्लाह ताला से मांगना है। इस उम्मत को परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ़ खुसूसियात से नवाजा है। उनमें से एक खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दुआ मांगने का हुक्म दिया है और उसकी कबूलियत का वादा फरमाया है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए दुआ अहमियत और अफादियत से भरी हुई है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी हाजात और ज़रूरियात को अपने पैदा करने वाले और मालिक के सामने बग़ैर किसी झिझक के पेश करके अपनी मुराद मांग सकता है। जो शख्स दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं और उसके लिए अज़ाब की वईद वारिद हुई है। अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जमा यूँ है, और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूँगा। जो लोग मेरे इबादत से सरताबी करते हैं वह अनकरीब जहन्नम में ज़लील होकर दाखिल होंगे। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, ये आयत उम्मत मुहम्मदिया का ख़ास एज़ाज़ है कि उनको दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है और उसकी कबूलियत का वादा किया गया है, और जो दुआ ना मांगे उसके लिए अज़ाब की वईद आई है। हज़रत कतादा रहमहुल्लाह ने काब अहबार रहमहुल्लाह से नकल किया है कि पहले ज़माने में ये खुसूसियत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की थी कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता था कि आप दुआ करें, मैं कबूल करूँगा। उम्मत मुहम्मदिया की ये खुसूसियत है कि यह हुक्म तमाम उम्मत के लिए आम कर दिया गया। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला का फरमान है, उजीबु दावत दाई इदा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफ्ती साहब फरमाते हैं, बइस्तिस्ना नामुनासिब दरख्वास्त के मंजूर कर लेता हूँ हर अर्जी दरख्वास्त करने वाले की, जबकि वो मेरे हुजूर में दरख्वास्त दे। सो जिस तरह मैं उनके अर्ज़ मारूज़ को मंजूर कर लेता हूँ, उनको चाहिए कि मेरे अहकाम को बजा आवरी के साथ कबूल किया करें, और चूँकि इन अहकाम में कोई नामुनासिब नहीं इसलिए उनमें इस्तिस्ना मुमकिन नहीं। और मुझ पर यकीन रखें, यानी मेरी हस्ती पर भी, मेरे हाकिम होने पर भी, मेरे हकीम होने पर भी और रियायत और मसलहत पर भी इस तरह उम्मीद है कि वो लोग रुश्द यानी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। दुआ में रोना धोना, बेबसी और लाचारी और मुखलिसाना तवज्जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कुरान शरीफ में है जिसका तर्जमा यूँ है, ये बेहतर है या वो जो बेकरार की फरियाद सुनता है जब वो उसे पुकारता है और मुसीबत को दूर कर देता है और तुमको ज़मीन में साहिब तसरुफ़ बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी इलाह है? तुम लोग बहुत ही कम गौर करते हो। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुत्तर यानी दुनिया के सहारों से मायूस होकर खालिस अल्लाह ताला ही को फरियाद रस समझकर उसकी तरफ मुतवज्जा होने वाले की दुआ कबूल करने का ज़िम्मा ले लिया है, और इस आयत में इसका ऐलान भी फरमा दिया है, जिसकी असल वजह यह है कि दुनिया के सब सहारों से मायूस और रिश्तों से कट कर सिर्फ अल्लाह ताला ही को कारसाज समझ कर दुआ करना सरमाया इखलास है, और अल्लाह के नज़दीक इखलास का बड़ा दर्जा है। वो जिस किसी बंदे से पाया जाए, वो मोमिन हो या काफिर, और मुत्तकी हो या फासिक फाजिर, उसके इखलास की बरकत से उसकी तरफ रहमत हक़ मुतवज्जा हो जाती है। जैसा कि हक़ ताला ने कुफ़ार का हाल ज़िक्र फरमाया है कि जब ये लोग दरिया में होते हैं और कश्ती सब तरफ से मौजों की लपेट में आ जाती है और ये गोया आँखों के सामने अपनी मौत को खड़ा देख लेते हैं, उस वक्त ये लोग पूरे इखलास के साथ अल्लाह को पुकारते हैं कि अगर हमें इस मुसीबत से आप नजात दे दें तो हम शुक्रगुजार होंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करके खुश्की पर ले आते हैं तो ये फिर शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। हदीस की किताबों में बहुत सी हदीसें मिलती हैं जिनसे दुआ की हकीकत, अहमियत और अफादियत का पता चलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान हमेशा दुआओं में मशगूल रहती थी। कभी उन दुआओं से दुनियावी और उखरवी भलाई अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए तलब करते थे, और कभी दुनियावी और उखरवी बुराइयों से पनाह चाहते थे। हमें भी दुआ मांगने का मामूल बनाकर अपने अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत से मजबूत तर कर लेना चाहिए। आम इबादतों की तरह दुआ भी एक किस्म की इबादत है, बल्कि दुआ तो इबादत का मग़ज़, जौहर और ख़ुलासा है। हमें यह शक नहीं करना चाहिए कि दुआ में हम अपनी ज़रूरियात और हाजात को अपने रब के सामने पेश करके उनके पूरे होने की दरख्वास्त करते हैं। लिहाजा दुआ हमारी ज़रूरियात में से है, वो इबादत नहीं है। बेशक दुआ में हम अपनी ज़रूरियात मांगते हैं,
مگر اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا اتباع بھی ہے، اس لیے وہ عبادت بلکہ عین عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے یا عبادت ہی دعا ہے۔ دعا اور عبادت اگرچہ لفظی مفہوم کے اعتبار سے دونوں جدا جدا ہیں، مگر مصداق کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں کہ ہر دعا عبادت ہے اور ہر عبادت دعا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے کسی کے سامنے انتہائی تذلل اختیار کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا بڑا تذلل ہے جو مفہوم عبادت کا ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کا حاصل بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، یعنی اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔ ترمذی اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو دعا کا فائدہ ہے۔ دعا سے آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، چاہے جتنی خوشحالی آ جائے اور جتنا آرام و سکون کی زندگی گزر رہی ہو، دعا سے بندوں کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسے غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندہ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی بے مائگی اور ضعف، عجز و انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک روایت ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو اللہ عز و جل جواب میں فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ آیت مجھ سے اور میرے بندے سے متعلق ہے اور میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز ہے جو اس نے مانگا ہے۔ اللہ رب العزت ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی حاجت روا ہے اور نہ ہی مشکل کشا، صرف وہی ذات ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ہم سب اس کے بندے اور وہ ذات ہم سب کی مالک ہے۔ ہم سب اس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں۔ وہ غنی اور وہاب ذات ہے، ہم مانگنے والے اور وہ دینے والا ہے۔ الغرض ہم بندے ہیں اور وہ آقا ہے۔ اس کریم ذات کا محض اتنا کرم ہی کافی ہے کہ وہ ہم جیسے نالائق، غیر مستحق بلکہ مستحق سزا اور عقاب لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یوں تو مسلمان کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس لیے اسے اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جن کا بھی تقاضا ہے کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس میں سے چند یہ ہیں: ایک، رحمان اور رحیم۔ قرآن کریم میں ہے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو بے رحم ہو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو صرف رحم کرنے والی ہی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ دعا صرف اسی سے ہی مانگی جائے جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ نمبر دو، قدرت کاملہ۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی قدرت ہی نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں کیسے پوری کرے گا؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا اس سے کی جائے جس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی نہیں ہے۔ نمبر تین، قبولیت۔ قرآن کریم میں ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکارے تو وہ ذات سنتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی ہے۔ نمبر چار، الحی القیوم۔ قرآن کریم میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔
بے جان اور کمزور کسی کو کیا دے سکتا ہے، اور ایسا زندہ جس کو ہر وقت مرنے کا ڈر لگا رہتا ہو، وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کسی کی حاجت پوری کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے دعا اس ذات سے مانگنی چاہیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، قوت و طاقت والی ہے، کمزور نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 5، غنی اور کریم۔ قرآن کریم میں ہے ان ربی غنی کریم، بے شک میرا رب عنایت کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خود کسی دوسرے کا محتاج ہو اسے کیا مانگنا تو اس ذات سے چاہیے جو تمام خزانوں کا مالک ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے دست دعا بھی اس کے سامنے دراز کرنا چاہیے۔ غنی کے ساتھ ساتھ اس کا کریم ہونا بھی ضروری ہے۔ کریم کا مقابل بخیل ہوتا ہے، بخیل سے کچھ نہیں مانگا جاتا، اور مانگ بھی لیا جائے تو وہ بخیل نہیں دیتا، اگر دے بھی دے تو ضرورت سے کم دیتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو استحقاق کے بغیر بھی نواز دے۔ نمبر 6، مختار کل۔ قرآن کریم میں ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یعنی اور تیرا پروردگار جس کو چاہتا ہے عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اختیارات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مختار کل ہے، تمام تر اختیارات اس کے پاس ہیں، اس لیے مانگنے کے لیے اسی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے جس کے پاس تمام اختیارات ہوں، اور جو خود مختار نہ ہو بلکہ کسی اور کا پابند ہو تو وہ مختار کل نہیں ہو سکتا۔ نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل ہے اور نہ ہی کسی اور سے ما فوق الاسباب مانگنا جائز ہے۔ نمبر 7، الغفور الرحیم۔ قرآن کریم میں ہے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان نفس یا ماحول سے مغلوب ہو کر بالآخر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کوئی بھی انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے، اس لیے اس سے گناہ کا ہونا خلاف عقل نہیں ہے۔ گناہ کے بعد اب یہ معافی مانگنا چاہتا ہے تو اب ضروری ہے کہ یہ ایسی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو معاف کرنے والی ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ نمبر 8، سمیع علیم۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر کسی کی ہر بات سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس سے دعا مانگی جا رہی ہو وہ اس کو سن بھی سکتا ہو اور جانتا بھی ہو کہ کیا مانگا جا رہا ہے، اور جو مانگا جا رہا ہے وہ دینا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے ایسی ذات سے دعا مانگنے کا حکم ہے جو سنتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ کہ دعا کس سے مانگنی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ انسان مصیبت و پریشانی کی صورت میں کسی پہچان والے کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کی ضرورت پوری فرمائے۔ کبھی وہ پہچان والا اس کی ضرورت کی تکمیل کر دیتا ہے اور کبھی اسے پھٹکار کر واپس کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی کم سننے میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی کی مدد سے ناکام ہو گیا تو وہ اس پر شرم محسوس کرے اور افسوس کا اظہار کرے کہ وہ اس کی مدد نہیں کر سکا اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خیر کا سوال کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو ناکام اور خالی لوٹا دے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی حیا اور کرم والا ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے تو اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کر دے۔ کوئی مصیبت، بلا، حوادث، بیماری، پریشانی وغیرہ آ چکے ہوں یا ان کے آنے کا اندیشہ اور خدشہ ہو تو آدمی کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس پاک ذات کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنی چاہیے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ذات دعا قبول فرمائے گی اور اس حوادث کو دور اور دفع فرما کر نجات دیں گی۔ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، بے شک دعا نفع بخش ہوتی ہے ان حوادث میں جو آ چکے ہیں اور ان حوادث میں بھی جو اب تک نہیں آئے ہیں، لہٰذا دعا تم پر لازم ہے اے خدا کے بندو۔ ہر عقل والا انسان اس سے واقف ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات غنی اور بے نیاز ہے، اور بندے سب کے سب فقیر و محتاج ہیں۔ بظاہر ایک بندہ چاہے جتنا بھی خوشحال ہو، اسے اللہ کے سامنے ہر دم عجز و انکساری اور فقیری و محتاجی کے ساتھ دست دعا پھیلانا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق مضبوط رہتا ہے۔ پھر جب بندہ مصائب و آلام اور سختی و پریشانی سے دوچار ہو اور اس وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں میں اور بے چینیوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کرے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جس کی تشریح میں مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خوشحالی میں بکثرت دعا کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو قوی رغبت اور پختہ ارادہ سے دعا کرتا ہے، اور آفت میں پھنسنے سے پہلے دعا کا خوگر ہے۔ جیسے مصیبتوں کے وقت لوگ جان پہچان کی مدد پہلے کرتے ہیں، اور صاحب معرفت وہ ہے جو بے غرضی کے زمانے میں بھی آمد و رفت رکھتا ہے۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس وقت بندے کے دل میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ وجوہات ایسے ہیں جن میں سے ایک بھی وجہ پائی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ وجوہات یہ ہیں: گناہ اور قطع رحمی کی دعا کی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی، دعا میں جلد بازی کی ممانعت آئی ہے لہٰذا اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی، غفلت کی حالت میں دعا مانگنے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر کسی کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، پہننا حرام ہو اور حرام غذا سے ہی اس کی پرورش ہوئی ہو تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت، بے توجہی، تذبذب اور شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تم دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل سے کی جانے والی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، مگر قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بندے نے دعا میں جو مانگا وہی بعین ہی مل جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ بندے نے جو چیز مانگی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مصلحت کے خلاف تھی لہٰذا اسے قبول نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے مثل کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو اس بندے سے دفع کر دیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مانگی ہوئی دعا کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ اگر کوئی دعا گناہ یا قطع رحمی پر مشتمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: جب بھی کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جو گناہ اور قطع رحمی پر مشتمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس دعا کے بدلے 3 میں سے ایک ضرور عطا فرماتے ہیں، یا اس کی مانگی ہوئی چیز بعجلت مہیا کر دی جاتی ہے، یا کبھی اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا کبھی اس کے مثل کوئی مصیبت وغیرہ جو آنے والی ہوتی ہے اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص کسی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ شخص کبھی دیتا ہے اور ناراض اور غصہ ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے ہی یہاں کیوں مانگنے آیا۔ بسا اوقات لوگ مانگنے والے کو برے الفاظ سے مخاطب کر کے ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں، مگر ہمارا خالق، مالک، غفار، ستار، رحیم و کریم اور وہاب و رزاق اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور خوب مانگیں۔ اگر ہم اس پاک ذات سے نہیں مانگتے ہیں تو وہ ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اس پاک ذات سے مانگتے ہیں تو وہ خوشی اور مسرت کے ساتھ نہایت ہی مہربان بن کر اپنے خزانہ غیب سے ہماری ضروریات اور حاجات کا بہترین انتظام فرماتا ہے۔ ہمیں عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہم اسی پاک پروردگار کے سامنے دست سوال دراز کریں گے اور اپنی حاجات و ضروریات کی تکمیل کی درخواست اسی سے کریں گے تاکہ ہمیں کسی انسان کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی مراد پوری کروانے کے لیے دعاؤں میں لگے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔